अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ग्रुप अकाउंट्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? यकीनन खासी मेहनत कर रहे होंगे आप। नए सिनेरियो के साथ आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले जो सिनेरियोज हैं उनका एक नटशेल मैं आपको बता दूं, और उसमें भी जो बात मैं अभी आपको बताऊंगा वो महज उन 5 वर्किंग्स के बारे में रिकैप होगा जो कि करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाना जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम होल्डिंग परसेंटेज और माइनॉरिटी परसेंटेज को डिफाइन करेंगे। अगर तो उसने बताया हुआ है 80% 20% या 70% 30% या 60% 40%, तो हम एग्जैक्टली वो परसेंटेज ले लेंगे। नहीं बताया हुआ तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने एक्वायर किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100, हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो होल्डिंग परसेंटेज होगी, और 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनॉरिटी की परसेंटेज आ जाएगी। पहली वर्किंग। दूसरी वर्किंग, आपने प्री एक्विजिशन एलिमेंट इन ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी को आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ आपने पोस्ट एक्विजिशन एलिमेंट इन ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए मैंने आपको टिप बताई थी कि सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 100% प्री एक्विजिशन इक्विटी कहलाएगा, पोस्ट एक्विजिशन में 0 उसके अगेंस्ट नजर आएगा। हाँ, रिजर्व्स के बारे में आपको क्वेश्चन में जरूर बताया होगा कि हमारे रिजर्व्स प्री एक्विजिशन यानी कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितने थे, और बाकी के जो रिजर्व्स होंगे वो डेफिनेटली पोस्ट एक्विजिशन ही होंगे। हमें जिस डेट की बैलेंस शीट दी गई होगी उस बैलेंस शीट में मौजूद रिजर्व्स में से हम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व्स को जब माइनस कर देंगे तो वी विल गेट पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल मिलकर टोटल प्री एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी की फिगर देंगे, और पोस्ट एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी में वी विल फाइंड ओनली एंड ओनली द पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। सो इस वर्किंग के बाद नेक्स्ट जो वर्किंग आएगी, वर्किंग नंबर 3, दैट विल बी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में मैंने आपको जो बातें बताई हैं अभी तक वो ये हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी विच इज अपीयरिंग इन द पेरेंट कंपनीज बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग परसेंटेज के बराबर जो अमाउंट आएगी उसको, यानी कि सब्सिडरी कंपनी की प्री एक्विजिशन इक्विटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के साथ। जो अमाउंट आएगी उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से जब माइनस करेंगे तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ टोटल गुडविल। अच्छा, अब इसके बाद हमने गुडविल की इंपेयरमेंट के बारे में देखना है। तो गुडविल की जितनी इंपेयर्ड अमाउंट होगी, इन अ वे जितना इंपेयरमेंट लॉस होगा, उस इंपेयरमेंट लॉस को हम गुडविल में से माइनस करके जो फाइनली रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल आ जाएगी उसको हम हासिल कर लेंगे, जिसे कि हम शो करेंगे अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ओके जी, ये थी तीसरी वर्किंग। नेक्स्ट फोर्थ वर्किंग जो होगी वो होगी कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप रिजर्व्स की। अब कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप रिजर्व्स में हम सीख चुके हैं कि ऑल रिजर्व्स ऑफ पेरेंट कंपनी प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू होल्डिंग परसेंटेज, उसकी हम होल्डिंग परसेंटेज लेंगे। सपोज अगर 80% है तो 80% लेंगे, वो अमाउंट आ जाएगी हमारी आउटर कॉलम में, यानी कि प्लस होगी ऑल रिजर्व्स ऑफ पेरेंट कंपनी के अंदर। और फिर इसी स्टेज पर हम इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल को माइनस कर देंगे। अब इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल को जब माइनस करके जो फिगर आएगी दैट विल बी द फाइनल फिगर ऑफ ग्रुप रिजर्व्स। इन ग्रुप रिजर्व्स को हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की ओनर्स इक्विटी में शो करना।
اور ففتھ ورکنگ جو ہے وہ ہے مائنورٹی انٹرسٹ کے بارے میں. اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ آپ کو بتائی تھی اور ایک بڑی شارٹ سی ورکنگ بتائی تھی. ایز فار ایز ڈیٹیلڈ ورکنگ از کنسرنڈ, ڈونٹ بادر, آپ نے کوئی ڈیٹیلڈ ورکنگ نہیں کرنی. یو جسٹ نیڈ اے فگر آف مائنورٹی انٹرسٹ. وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ سمپلی اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کو آپ ملٹی پلائی کریں گے ایم آئی پرسنٹیج کے ساتھ. اگر وہ 20% ہے ایم آئی پرسنٹیج, تو آپ اونرز اکویٹی ٹوٹل اٹھائیں گے سبسیڈری کمپنی کی, ملٹی پلائی کریں گے 20% سے, اور یو ول گیٹ دا مائنورٹی انٹرسٹ. یہ مائنورٹی انٹرسٹ اونرز اکویٹی میں شامل ہو جائے گا, اور یوں ہمارے پاس کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی اونرز اکویٹی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس پھر آ جائے گا کنسولیڈیٹڈ لائبلٹی کی فگر, اور بیلنس شیٹ کے کنسولیڈیٹڈ ایسٹ کے ساتھ برابر ہو جائے گی. سو یہ 5 ورکنگز میں نے آپ کو بتا دی. ان 5 ورکنگز کو سیکھنے کے بعد اب مزید ایک نئی بات کی طرف لے کر جا رہا ہوں, وہ ہے انٹر کمپنی ٹریڈنگ. انٹر کمپنی ٹریڈنگ کا مطلب انٹرا گروپ ٹریڈنگ, یعنی کہ پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو کچھ گڈس اگر سیل کرے, یا پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی سے کچھ گڈس ڈیورنگ دا ایئر اگر پرچیز کرے, تو اسے ہم نے کس طرح سے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلی بات جو آسان والی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انٹرا گروپ ٹرانزیکشن میں ان اے وے ٹرانزیکشن آف سیلز اور پرچیز, اس ٹرانزیکشن میں آپ کو الٹیمیٹلی ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز کی اماؤنٹ نظر آئیں گے. سمپلی سیئنگ, اگر پیرنٹ کمپنی سیل کر رہی ہے سبسیڈری کمپنی کو, تو پیرنٹ کمپنی سیپریٹلی اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرے گی, ڈیٹرز سبسیڈری کمپنی ڈیبٹ اینڈ سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ. اس ہی ٹرانزیکشن کے لیے سبسیڈری کمپنی اکاؤنٹنگ انٹری کیا پاس کرے گی؟ پرچیزز اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ کریڈیٹرز پی کمپنی کریڈٹ. اب دونوں نے سیم اماؤنٹ سے یہ اکاؤنٹنگ انٹریز پاس کی. ایز فار ایز سیلز اینڈ پرچیزز آر کنسرنڈ, ان کا تو انکم اسٹیٹمنٹ سے تعلق ہے, بیلنس شیٹ میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز جو ہیں وہ بیلنس شیٹ میں نظر آتے ہیں. سو سیپریٹلی پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں آپ کو کرنٹ ایسٹس کے اندر ڈیٹرز نظر آ رہے ہیں ایس کمپنی کے نام سے. اسی طرح سے آپ اگر سبسیڈری کمپنی کی سیپریٹ بیلنس شیٹ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو کرنٹ لائبلٹیز کے اندر کریڈیٹرز پی کمپنی کے نام سے 700 روپیز کی اماؤنٹ نظر آ رہی ہے. سو اب یہ جو بات ہے ہم پہلے سیکھ چکے ہیں آج سے 2 لیکچرز پہلے, کہ اس میں اگر انٹر کمپنی ریسیویبل پیبل آتا ہے تو آپس میں کینسل ہو جایا کرتا ہے. وہاں پر ہم نے بات کی تھی لون کی, یہاں پر بات ڈیٹر کریڈیٹر کی ہے, الٹیمیٹلی بات تو ریسیویبل پیبل کی ہی ہے نا. اب جب سنگل اینٹی بن گئی تو سنگل اینٹی کی صورت میں خود سے تو کچھ ریسیویبل یا خود کو کچھ پیبل تو نہیں ہو سکتا, لہذا جب ہم کنسولیڈیٹ کریں گے تو یہ دونوں چیزیں کٹ جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 700 ریسیویبل 700 پیبل کنسولیڈیٹ ہونے کی صورت میں کٹ رہے ہیں, اور کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر اس کے اگینسٹ کوئی انفارمیشن بھی نظر نہیں آئے گی. ہاں البتہ یہاں پر ہمیں ایک احتیاط کرنا ہے, وہ یہ کہ فرض کر لیں اگر پی کمپنی کی بیلنس شیٹ میں ڈیٹرز ایس کمپنی کے نام سے نظر آ رہے ہیں 700 روپیز کے, اور ایس کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کریڈیٹرز پی کمپنی کے نام سے نظر آ رہے ہیں 500 روپیز کے, تو اب کیا کریں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فرق نظر کیوں آ رہا ہے.
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1 گڈز ان ٹرانزٹ اینڈ نمبر 2 کیش ان ٹرانزٹ. تو یہ جو گڈز ان ٹرانزٹ ہے یہ ریزن کب کریٹ ہوتی ہے؟ یہ اس وقت جب پیرنٹ کمپنی نے سپوزلی 200 روپیز کا فرق تھا, 200 روپیز کی گڈز سیل کی, انوائس بھیج دی. اب پیرنٹ کمپنی نے انوائس بھیج دینے پر ڈیٹرز ایس کمپنی کو ڈیبٹ اور سیلز انکم کو کریڈٹ کر دیا. یہ انٹری پاس ہوتی ہے نا. اب یہ جو گڈ سیل کی ہیں یہ ایئر اینڈ سے کوئی ایک دن پہلے سیل کی ہیں. سپوزلی یہ ہم نے 30 دسمبر کو چیزیں سیل کی ہیں. اب پیرنٹ کمپنی نے چونکہ سیل کر دی ہیں, انوائس ریز کر دی ہے, انٹری پاس کرنا بنتا ہے. سبسیڈری کمپنی کو نہ وہ گڈز ملی 31 دسمبر تک, نہ ہی اسے انوائس ملی, لہذا اس نے پرچیز ڈیبٹ اینڈ کریڈیٹرز پی کمپنی کو 200 روپیز سے کریڈٹ نہیں کیا. فرق آ گیا نا. ادھر پیرنٹ کمپنی نے چونکہ 200 روپے سے ڈیٹرز کو ڈیبٹ کیا تھا تو 700 روپے کی ریسیویبل کی فگر نظر آ رہی ہے پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں, کرنٹ ایسٹس میں, اور وہاں پر یعنی کہ ایس کمپنی کی بیلنس شیٹ میں صرف 500 روپے کی لائبلٹی نظر آ رہی ہے پیبل ٹو پیرنٹ کمپنی, بیکاز اس نے ابھی 200 روپیز کی فردر انوائس ہی ریسیو نہیں کی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جب کبھی کرے گا تو وہ اس کو ریکارڈ اکارڈنگلی کر لے گا اور یہ فرق نہیں رہے گا پھر. لہذا اب یہ جو فرق ہے یہ گڈز ان ٹرانزٹ کی وجہ سے ہے. گڈز ابھی رستے میں ہیں, ابھی تک ایس کمپنی تک نہیں پہنچے. دوسری جو کیش ان ٹرانزٹ کی وجہ وہ کچھ یوں اس کا سینیریو بنتا ہے کہ سپوزلی 700 روپیز کی سیل ہوئی ہوئی تھی, پرچیزز ایس کمپنی نے 700 روپیز کی ہوئی تھی. اب کوئی 30 دسمبر کو ایس کمپنی نے 200 روپیز کا چیک لکھا اور پی کمپنی کو بھیج دیا. اب جب ایس کمپنی 200 روپیز کا چیک بھیج رہی ہوگی تو انٹری کیا پاس کرے گی؟ کریڈیٹرز پی کمپنی ڈیبٹ 200 اینڈ بینک اکاؤنٹ کریڈٹ 200. یہ تو جناب سبسیڈری کمپنی نے بالکل ٹھیک انٹری پاس کر دی. اب وہ چیک 31 دسمبر تک پیرنٹ کمپنی کو ملا ہی نہیں, لہذا اس نے کوئی انٹری بھی چیک ریسیو کرنے کی پاس نہیں کی, بالکل حق بجانب ہے. لیکن فرق آ گیا, پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کرنٹ ایسٹس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں 700 روپیز ریسیویبل فرام سبسیڈری کمپنی اگینسٹ سیلز, اور سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کرنٹ لائبلٹیز کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں 500 روپیز پیبل ٹو دا پیرنٹ کمپنی اگینسٹ پرچیزز. دونوں سچے. اب ایسی صورت میں جو فرق ہے وہ ہے کیش ان ٹرانزٹ کی وجہ سے. کانسیپٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے نا. سو یہ ریکنسیلیشن ہم بنائیں گے. باقی کی تمام ورکنگز اسی طرح سے, وہ جو 5 میں نے ورکنگز آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ اسی طرح سے. ابھی تک ان 5 ورکنگز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس ٹرانزیکشن کی بنا پر. سو یہ گڈز ان ٹرانزٹ یا کیش ان ٹرانزٹ کی ٹرانزیکشن اگر موجود ہوں گی تو آپ یوں اس کو سیٹل کر دیں گے کہ 700 500 سے کینسل, اور کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں آپ کو کرنٹ ایسٹس میں اب نظر آئیں گی گڈز ان ٹرانزٹ 200 روپیز یا کیش ان ٹرانزٹ 200 روپیز. دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی فرق بتایا ہوگا اکارڈنگلی اسے آپ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کرنٹ ایسٹس میں شو کر دیں گے. یہاں پر بات کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک تو انٹرا گروپ ٹریڈنگ میں یہ والا مسئلہ آتا تھا گڈز ان ٹرانزٹ یا کیش ان ٹرانزٹ کا, اسے ہم اچھی طرح سے سمجھ گئے. یہ اب مسئلہ جب بھی کسی سینیریو میں آئے گا بڑا پرفیکٹلی اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ, اب وہ جو دوسرا مسئلہ ہے تھوڑا سا اسے آپ نے زیادہ توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو گڈز سیل کی. اب ڈیفینیٹلی جب پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو گڈز سیل کرے گی تو پروفٹ تو کچھ کمائے گی,
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 500 روپے کی چیز 500 روپے میں ہی سیل کر دی گئی ہو. وہ ڈیفینیٹلی اس پر کچھ پروفٹ کما کر ہی چیزیں سیل کرے گی, کیونکہ پرفارمنس اسے اپنی شو کرنی ہے, اپنے ریزلٹس شو کرنے ہیں. فائنینشیل پرفارمنس لاس میں اگر ہو تو غلط ہوتی ہے بات. بہرحال پیرنٹ کمپنی نے جو چیزیں سیل کی سبسیڈری کمپنی کو, وہ سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ پرائس کے طور پر اس کے سٹاک میں شامل ہو گئی. پیرنٹ کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے لیکن سبسیڈری کمپنی کی وہ کاسٹ پرائس ہے. دیکھیے, آپ اگر مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں, شاپ کیپر وہ چیز منافع پر آپ کو سیل کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو پرائس آپ اس کو پے کرتے ہیں وہ پرائس آپ کے لیے کاسٹ ہوتی ہے. چھوٹا سا سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں. آپ نے ٹوتھ پیسٹ پرچیز کی, آپ کو شاپ کیپر نے 100 روپیز میں وہ سیل کی, اس نے خود سے 80 روپیز میں پرچیز کی ہوئی تھی, 20 روپیز کا اس نے پروفٹ کمایا. آپ اس ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ 100 روپیز میری کاسٹ ہے. اب اگر آپ اس کو آگے سے سیل کرتے ہیں 125 روپیز میں, تو آپ کا پروفٹ 25 روپیز ہے اور آپ کی سیلنگ پرائس 125 روپیز ہوگی, اور آپ سے جو پرچیز کرے گا اس کی کاسٹ 125 روپیز ہوگی. فالو کیا بات کو؟ اوکے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی تو ہم اگلی بات کو سمجھتے ہیں. پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو جب گڈز سیل کی تو پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ تھی, فرض کر لیں 400 روپیز. اس نے سبسیڈری کمپنی کو جب چیزیں سیل کی تو سیل کی 500 روپیز میں. سبسیڈری کمپنی کی جو پرچیزز ہیں ان کی کاسٹ کتنی ہے؟ 500 روپیز. یہاں پر سپوز کیجئے کہ سبسیڈری کمپنی ان گڈس کو فردر سیل نہیں کر سکی کلوزنگ ڈیٹ تک, 31 دسمبر تک 500 روپے کی جو چیزیں پرچیز کی تھی سبسیڈری کمپنی نے, وہ اس کے سٹاک میں پڑی ہوئی ہیں. سبسیڈری کمپنی سیپریٹ بیلنس شیٹ میں سٹاک شو کرے گی 500 روپیز کا. بتائیے سبسیڈری کمپنی غلط کر رہی ہے یا ٹھیک کر رہی ہے؟ بھائی ٹھیک کر رہی ہے, غلط نہیں کر رہی. اس کی کاسٹ 500 ہے اور سٹاک کو وہ کاسٹ پر ہی شو کر رہی ہے, کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر. آپ صرف سبسیڈری کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے, سبسیڈری کمپنی نے جتنے کی چیزیں پرچیز کی تھی اتنی ہی کاسٹ کو اس نے شو کیا اپنی بیلنس شیٹ کرنٹ ایسٹس کے اندر. غلط نہیں ہے. سٹاکس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سٹاک کو کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلو وچ ایور از لوور کی اماؤنٹ پر شو کرتے ہیں. اب این آر وی کا تو ادھر کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. کاسٹ اس کی 500 ہے, اس نے 500 پر شو کر دیا, بالکل ٹھیک کیا, سچ کیا, کچھ جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن جب ہم یکجان کرتے ہیں ان دونوں کو, جب پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی دونوں آپس میں اکٹھی ہو کر سنگل اینٹی بن جاتی ہیں, اب دیکھیے کہ سٹاک کو کیا 500 روپیز پر شو ہونا چاہیے یا 400 روپیز پر شو ہونا چاہیے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک ورکنگ شو کر رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بگر باکس آپ کو نظر آ رہا ہے. اس باکس میں فردر 2 باکسز موجود ہیں. ایک باکس ہے پی کمپنی کا, دوسرا باکس ہے ایس کمپنی کا, اور وہ جو لارجر باکس ہے وہ ہے گروپ. گروپ کے باکس کی جو وال ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور پی کمپنی اور ایس کمپنی کے باکسز کی والز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پی کمپنی اگر کوئی چیز پرچیز کرتی ہے 400 روپیز میں, تو آپ ایرو دیکھیے, آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ ایرو کا ٹرینڈ ہے, اور 400 روپیز میں پیرنٹ کمپنی نے یہ گڈز پرچیز کی.
اب اس ایرو کو آپ اگر جج کریں تو یہ گروپ کی وال کو بھی کراس کرتا ہوا آ رہا ہے اور پیرنٹ کمپنی کی وال کو بھی کراس کرتا ہوا پیرنٹ کمپنی کی سٹاکس میں 400 روپیز کے طور پر نظر آ رہا. اب نیکسٹ دیکھیے, یہ 400 روپیز کی چیز 500 روپیز میں سیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے P2S یعنی کہ پیرنٹ کمپنی سے سبسیڈری کمپنی کی طرف. اب سبسیڈری کمپنی کے سٹاک میں وہ 500 روپیز کی پہنچ گئی. اگر انڈیپینڈنٹلی سبسیڈری کمپنی کو دیکھیں تو 500 اس کی کاسٹ ہے, لیکن اگر آپ اس کو گروپ کی والز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ابھی گروپ کی والز کراس نہیں ہوئی. گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو 400 روپیز کی کاسٹ پر چیز انٹر ہوئی تھی وہ ابھی تک گروپ کے اندر 400 روپیز کی کاسٹ پر ہی موجود ہونا چاہیے. ان کو 500 پر نہیں شو کیا جا سکتا کیونکہ ابھی گروپ سے آؤٹ نہیں ہوئی وہ سٹاک کی کوئی بھی آئٹم. سو اس بات کو اگر آپ توجہ سے سیکھیں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک گروپ میں کوئی گڈس خریدی ہوئی موجود رہیں گی تو آپ اس کو کاسٹ سے زائد رقم پر شو نہیں کر سکتے. اگر ہم اسے کاسٹ سے زائد رقم پر شو کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم IAS-2 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. IAS-2 کے مطابق ہم سٹاک کو کاسٹ سے زائد پر نہیں شو کر سکتے. ہاں NRV اگر کاسٹ سے کم ہے تو NRV پر ہم شو کر دیں گے. سو گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے 400 مائنس 500 روپیز جو 100 روپیز کا پروفٹ ہے وہ صرف اور صرف پیرنٹ کا پروفٹ ہے, گروپ کا پروفٹ نہیں ہے. گروپ نے تو 400 روپیز کی کاسٹ کی چیز کو ابھی آؤٹ نہیں کیا, گروپ کی والز کو کراس آؤٹ نہیں کیا اس نے, ابھی گروپ کی والز سے انٹر ہوئی ہے وہ 400 روپیز کی کاسٹ کی پروڈکٹ اور ود ان دا گروپ پڑی ہوئی ہے. ود ان دا گروپ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو 100 روپیہ پروفٹ کما کر وہ چیز سیل کی ہے. لہذا ایسے پروفٹ کو گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انریلائزڈ پروفٹ کہیں گے. کانسپٹ کلیئر؟ اب یہ جو انریلائزڈ پروفٹ ہے اس کے بارے میں دیکھیے, پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی سے یہ پروفٹ کمایا, لہذا پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس میں یہ شامل ہے. یس ہے. اگر پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس میں شامل ہے تو اس کا مطلب پیرنٹ کمپنی کے ریزروز کا حصہ بن چکا. یس بن چکا. اگر پیرنٹ کمپنی کے ریزروز میں یہ چیز موجود ہے تو کیا اس میں سے مائنس کی جانی چاہیے تاکہ ہم گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک اکاؤنٹنگ کریں؟ یس کی جانی چاہیے. سو اس 100 روپیز کے انریلائز پروفٹ کو ہم گروپ میں سے یعنی کہ گروپ ریزروز میں سے مائنس کریں گے. کلیئر؟ اچھا, اب اس کے سیکنڈ ایفیکٹ کی طرف آتے ہیں. سبسیڈری کمپنی کے کرنٹ ایسٹس میں کلوزنگ سٹاک 500 روپیز کا دکھائی دے رہا ہے. میں نے کہا تھا انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو بالکل یہ ٹھیک اور سچی بات ہے, اس کی کاسٹ 500 روپیز ہی ہے. لیکن اب گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, سٹاک کی کاسٹ تو 400 روپیز ہے گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے. لہذا ہم نے گروپ سٹاک کو یعنی کہ کنسولیڈیٹڈ سٹاک کو 400 روپیز پر لینا ہے, نہ کہ 500 روپیز پر لینا ہے. تو ہم یوں کر لیں گے کہ جب ہم پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کے سٹاکس کو ایڈ کر رہے ہوں گے, انوینٹریز کو ایڈ کر رہے ہوں گے, تو ان میں سے ہم 100 روپیز انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو مائنس کر دیں گے تاکہ ہمارا کنسولیڈیٹڈ سٹاک ٹھیک والی فگر پر نظر آئے. اوکے, سو ہم نے جو اس ساری گفتگو میں سیکھا وہ یہ ہے کہ انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو ہم گروپ ریزروز میں سے بھی مائنس کریں گے اور کنسولیڈیٹڈ سٹاک میں سے بھی مائنس کریں گے. اور انریلائزڈ پروفٹ کیا ہے؟ دا پروفٹ وچ از ارنڈ بائی ون کمپنی
but not earned by the group. ایک کمپنی نے دوسری کمپنی سے, سپوزلی پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی سے پروفٹ کما تو لیا, لیکن اوور آل گروپ نے ابھی تک وہ پروفٹ نہیں کمایا. گروپ کب کمائے گا؟ جب وہ چیز آؤٹ سائڈر کو سیل ہوگی, تب ہم کہیں گے کہ گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے پروفٹ ریئلائزڈ ہے. کلیئر؟ لیں جی, اب جب کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی, اب میں آپ کو ایک سینیریو کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اس کوشچن میں ہمارے پاس 31 دسمبر 2008 کی بیلنس شیٹس ہیں, پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی دونوں کی. فکسڈ ایسٹس 1000 روپیز اینڈ 550 روپیز کے ریسپیکٹولی. انویسٹمنٹ ان سبسیڈری کمپنی appearing in the parent company's balance sheet 500 rupees. Current assets 400 and 350. Share capital 1200 and 400 respectively. Reserves 500 and 300 respectively. And current liabilities 200 and 200 respectively. P company and S company کی. مزید یہ بتایا گیا کہ پیرنٹ کمپنی نے 80% شیئرز ایکوائر کیے ہیں سبسیڈری کمپنی کے 1 جنوری 2003, یعنی کہ بات خاصی پرانی ہے, کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے. When its reserves were worth 120 rupees. اس وقت اس کے ریزروز 120 روپیز کے تھے. آج کے ریزروز دیکھیے 300 روپیز کے ہیں. یہیں پر معلوم ہو گیا کہ پری ایکوزیشن ریزروز 120 کے تھے اور پوسٹ ایکوزیشن کتنے بنے؟ ایگزیکٹلی 300 مائنس 120 از اکول ٹو 180. مزید بتاتا ہے کہ گڈ ول ساری کی ساری امپیئر ہو چکی ہے جناب. ٹھیک ہے جی, ہم جب جو بھی گڈ ول آئے گی ساری کی ساری ہم اس کو امپیئرمنٹ لاس کے طور پر شو کر دیں گے. پھر کہہ رہے جی کہ ڈیورنگ دا ایئر 2008 پی کمپنی نے سیل کی ہیں گڈس کاسٹنگ ₹400 ٹو ایس کمپنی فار ₹500. آن کلوزنگ ڈیٹ گڈس ویلوئنگ ₹150 ریمینڈ انسولڈ, آن وچ دا پی کمپنی ہیڈ میڈ اے پروفٹ آف ₹30. اور ریکوائرڈ ہے کہ ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنانا ہے ایز آن 31 دسمبر 2008. اب اس میں جو سینیریو ہے اس کو ذرا پک کیجئے. گڈ ور سولڈ بائی پی کمپنی ٹو دا ایس کمپنی. کاسٹ کیا تھی؟ 400 روپیز. پی کمپنی کی کاسٹ سیل کتنے کی 500 روپیز کی. اب ذرا کیلکولیٹر پکڑیے, یہ 100 روپیز کا جو پروفٹ ہے اس کی سیلز پر پرسنٹیج کیلکولیٹ کر لیجئے, فوراً کیجئے. 100 ڈیوائڈیڈ بائی 500 انٹو 100 gives us 20%. So یہ 20% ریٹ آف پروفٹ ہے آن سیلز, ان اے مارجن گراس پروفٹ ریٹ ہے یہ, جو کہ پی کمپنی ارن کر رہا ہے. اب جی جب سبسیڈری کمپنی نے اس کو پرچیز کیا تو اس کی تو کاسٹ تھی وہ 500 روپیز کی. اس نے ڈیورنگ دا ایئر 2008 350 روپیز کی کاسٹ کی چیزیں سیل کر دیں. وہ بھلے اس نے 600 روپے کی سیل کی, 800 کی سیل کی, 300 کی سیل کی, لاس پہ کی یا پروفٹ پر کی, اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. 350 روپیز کی کاسٹ کی چیزیں گروپ کی وال کو کراس کر چکی ہیں, آؤٹ ہو چکی ہیں. ہم کہیں گے کہ اس کے برابر جو پروفٹ تھا وہ ریئلائزڈ ہوا, وہ ریئلائز ہو چکا ہے. اس کو اب انریئلائز پروفٹ نہیں کہیں گے. یعنی کہ اب انریئلائز پروفٹ 100 روپیہ نہیں ہوگا. کون سا 100 روپیہ؟ جو 400 اور 500 روپے کا فرق ہے وہ انریئلائز پروفٹ نہیں رہے گا, کیونکہ وہ جو 500 روپے کی کاسٹ کی چیزیں سبسیڈری کمپنی نے پرچیز کی تھی اس میں سے 350 روپے کی کاسٹ کی چیزیں وہ بیچ چکی ہے. اب اس کے پاس 150 روپے کی کاسٹ کی چیزیں موجود ہیں. تو جناب جو پی کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے وہ ایس کمپنی کی کاسٹ ہے. لہذا یہ جو 150 روپے ہیں یہ در حقیقت پی کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے نا. تو پی کمپنی کی سیلنگ پرائس میں تو پروفٹ موجود تھا. کتنا؟ 20%. ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نا, 20% آف سیلنگ پرائس.
لہٰذا وہی 20% آف سیلنگ پرائس جب اس 150 روپیز پر ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 30 روپیز. یہ 30 روپیز جو ہے یہ انریلائزڈ پروفٹ ہے جو 150 روپیز کا حصہ بنا ہوا ہے. یہ 150 روپیز ہمارے کلوزنگ سٹاک کے اندر شامل ہو جائیں گے, ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے, اور پھر کنسولیڈیٹڈ کلوزنگ سٹاک میں سے ہم یہ 30 روپیز مائنس کر دیں گے. اب اس کوشچن میں اس نے ہمیں ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کی فگر دی ہوئی ہے. اٹ مینس کہ کلوزنگ سٹاک اس کرنٹ ایسٹ میں موجود ہیں 150 روپیز پر, لیکن ہمیں اب اس میں انریلائزڈ پروفٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. انریلائزڈ پروفٹ ہم کیلکولیٹ کر چکے, دیٹ از 30 روپیز. اس 30 روپیز کے انریلائزڈ پروفٹ کو ہم نے کنسولیڈیٹڈ سٹاک میں سے مائنس کرنا سیکھا ہوا ہے, اور دوسرا کیا ایفیکٹ ہے اس کا, ایگزیکٹلی گروپ ریزروز میں سے مائنس کرنا ہے. کیونکہ پی کمپنی نے یہ جو پروفٹ کمایا ہوا ہے 30 روپے کا ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا. ٹوٹل 100 روپے کے پروفٹس میں سے جو پی کمپنی نے کمائے تھے ایس کمپنی سے 70 روپے کے جتنے ریئلائز ہو چکے ہیں, 30 روپیز کے جتنے انریئلائزڈ ہیں, لہذا ان کو گروپ ریزروز میں سے مائنس کریں گے. ایک ورکنگ دکھاتا ہوں میں آپ کو جس سے یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہوگا. پرچیز آف گڈس بائی پی کمپنی ہے 400 روپیز کی, اور پی کمپنی نے وہ چیزیں سیل کی ہیں ایس کمپنی کو 500 روپیز میں. اس 500 روپیز کی پرچیز میں سے ایس کمپنی نے 350 روپیز کی چیزیں سیل کر دی ہوئی ہیں, یعنی کہ 70% آف دا گڈس ہیو بین سولڈ آؤٹ. 30% چیزیں جو ہیں موجود ہیں 150 روپیز اسٹاک میں. اب یہ جو 150 روپیز اسٹاک میں موجود ہیں ان کی در حقیقت گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کاسٹ ہے وہ بنتی ہے 400 انٹو 30%, یعنی کہ 120 روپیز, اور ویلیو جو اس کی ہمیں ایس کمپنی کے اسٹاک میں نظر آ رہی ہے وہ 150 روپیز کی نظر آ رہی ہے. دس مینس کہ انریلائزڈ پروفٹ جو ہے وہ 30 روپیز کا ہے. لہذا یہ انریلائزڈ پروفٹ دو ایفیکٹس رکھے گا. نمبر 1 کنسولیڈیٹڈ اسٹاک میں سے مائنس کیا جائے گا, اور نمبر 2 گروپ ریزروز میں سے مائنس کیا جائے گا. لیں جی, اب اس کوشچن کے وہی 5 ورکنگ سٹیپس پلس 1 مور. 5 ورکنگ سٹیپس تو وہی جو میں آپ کو پہلے ریپیٹ کروا چکا ہوں. 6th ون جو اس میں آئے گا وہ انریلائزڈ پروفٹ کا ٹریٹمنٹ ہوگا. کیلکولیشن تو ہم نے کر لی, 30 روپیز کی انریلائزڈ پروفٹ کی کیلکولیشن ہو چکی, اس کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 6th ورکنگ سٹیپ میں ہم شو کریں گے. پہلا ورکنگ سٹیپ آپ کو بتا رہا ہے ہولڈنگ پرسنٹیج اور ایم آئی پرسنٹیج وچ از 80% اینڈ 20%. دوسرے میں ہم ڈسکس کر چکے اس کو بھی, پری ایکوزیشن ایلیمنٹ اینڈ پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ. فگرز آپ کے سامنے ہیں. شیئر کیپٹل 100% پری ہوتا ہے, 0 پوسٹ ہوتا ہے, اور ریزروز اس نے بتایا میں 120 ہیں پری میں, اور پوسٹ میں 180 رہ جائیں گے کیونکہ ٹوٹل ریزروز اس کے 300 روپیز کے ہیں. سو 520 روپیز کا پری ایکوزیشن ایلیمنٹ ہے آنرز ایکویٹی کا جو کہ سبسیڈری کی ہے, اور 180 روپیز جو ہے پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ ہوگا سبسیڈری کی آنرز ایکویٹی کا. گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کاسٹ آف انویسٹمنٹ 500 مائنس پری ایکوزیشن ایکویٹی انٹو 80% gives us 416 روپیز. یہ 416 روپے جب ہم 500 روپے کی کاسٹ میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس گڈ ول آئے گی 84 روپیز. اینڈ یو ریمبر ویری ویل کہ گڈ ول کے بارے میں اس کوشچن نے کہا تھا کہ 100% امپیئر ہو چکی ہے, لہذا وہ سارا کا سارا 84 روپیز گڈ ول کا بیلنس مائنس کر دیا جائے گا اور گڈ ول نل ہو جائے گی. اسٹیپ نمبر 4 میں ہم نے گروپ ریزروز کو کیلکولیٹ کیا. وہاں پر ہمارے آل ریزروز آف پی کمپنی 500 روپیز کے ہیں. پوسٹ ایکوزیشن ریزروز آف ایس کمپنی 180 روپیز کا 80%
144 बनता है, वो शामिल किया पी कंपनी के रिजर्व्स में, और माइनस किया इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल 84 रुपीज। हमारे पास इस वक्त 560 रुपीज के रिजर्व्स की फिगर आती है। यहां तक वर्किंग वही है जो कि हम पहले कर चुके ग्रुप रिजर्व के रेफरेंस में। अब इधर ग्रुप रिजर्व्स में से हमने मजीद जो चीज माइनस करनी है वो क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। तो देखिए जी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अब हम माइनस कर रहे हैं 30 रुपीज के इसमें से, और 530 रुपीज का हमारे पास ग्रुप रिजर्व फाइनल फिगर मौजूद है, और 530 रुपीज से अब हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स की फिगर नजर आएगी। पांचवी वर्किंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। सिंपली आपको मैंने बताया हुआ है ओनर्स इक्विटी इनटू एमआई परसेंटेज। आपके पास ओनर्स इक्विटी है सब्सिडरी कंपनी की 700 रुपीज इंटू 20% हमारे पास आ जाता है 140 रुपीज। ले जी, ये एमआई की फिगर आ गई। अब लास्ट स्टेप जो कि इस क्वेश्चन के रेफरेंस में जरूरी स्टेप था, इस क्वेश्चन में हमें पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के लिए अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक्स की फिगर नहीं दी हुई, लिहाजा ये वर्किंग हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में इस तरह से नहीं शो कर सकते कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पेरेंट कंपनी प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सब्सिडरी कंपनी माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इनफैक्ट वर्किंग ये है, हम इस क्वेश्चन में इसको यूं कवर कर लेंगे कि करंट एसेट्स ऑफ पेरेंट कंपनी प्लस करंट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि आपको तो मालूम है ना कि क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है ना। तो फिर हम अगर अलग अलग से क्लोजिंग स्टॉक ना दिए हो तो करंट एसेट्स को इकट्ठा कर लें और माइनस उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कर दें, तो हमारे पास फिर करंट एसेट्स की फाइनल फिगर आ जाएगी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि 400 रुपीज के करंट एसेट्स हैं हमारे पास पेरेंट कंपनी के, 350 के करंट एसेट्स हैं हमारे पास सब्सिडरी कंपनी के, और उसमें से माइनस किया हमने 30 रुपीज को, और 720 रुपीज के हमारे पास करंट एसेट्स आ गए जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नजर आएंगे। ले जी, अब आप एक नजर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर डालिए। फिक्स्ड एसेट्स 1000 प्लस 550 1550, गुडविल 0, तमाम की तमाम गुडविल इंपेयर हो चुकी। करंट एसेट्स 720 और टोटल एसेट्स बन गए 2270 के। ओनर्स इक्विटी में शेयर कैपिटल अगेन वही पेरेंट कंपनी का, सिर्फ ग्रुप रिजर्व्स हमने कैलकुलेट किए थे वो यहां पर आ गए। ओनर्स इक्विटी बनी 1730 की, प्लस इसमें किया एमआई 140 रुपीज का, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, टोटल बन गया 1870। करंट लायबिलिटीज का टोटल 400 रुपीज, ऑब्वियस है क्वेश्चन में से हमने पिक किया, और टोटल 2270 रुपीज। ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई, एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कैसा रहा जी, समझ में आया? कुछ भी मुश्किल नहीं था, सीधी सी बात थी कि आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को करंट एसेट्स में से भी माइनस करना है और ग्रुप रिजर्व्स में से भी माइनस करना है। बाकी की सारी बातें तो उसी तरह की थी, 5 स्टेप्स उसी तरह से वर्कआउट किए। 6th पॉइंट मैंने आपको सिर्फ स्टॉक में से माइनस करने का बताया, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वर्किंग हम पहले ही सीख चुके थे कि किस तरह से अनरियलाइज्ड की फिगर को हमने कैलकुलेट करना। अच्छा जी, ये जो सिनेरियो था इसमें आपने देखा कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को सेल की हुई थी चीजें ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मौजूद था। ये प्रॉफिट दर हकीकत अर्न किसने किया हुआ था? पेरेंट कंपनी ने। अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं, अगर सब्सिडरी कंपनी ने चीजें सेल की हो पेरेंट कंपनी को, तो प्रॉफिट किसने अर्न किया होगा? सब्सिडरी कंपनी ने। तो जनाब, अगर सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा तो डेफिनेटली उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा माइनॉरिटी को भी पहुंच चुका होगा या नहीं? यस, पॉइंट बनता है। अब सब्सिडरी कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा माइनॉरिटी को चला गया, कुछ हिस्सा ग्रुप रिजर्व के अंदर मौजूद होगा, ठीक है ना। लिहाजा अब
جو بھی انریلائزڈ پروفٹ کی فگر آئے گی اس کو کیلکولیٹ کرنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا, یعنی کہ وہ اسی طرح سے کیلکولیٹ کی جائے گی جیسا کہ ہم نے پچھلے سینیریو میں سیکھا. اس کا اسٹاک میں سے بھی مائنس ہونا اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ ہم نے پیچھے سیکھا, لیکن گروپ ریزروز میں سے ہم اس انریلائزڈ پروفٹ کا 80% مائنس کریں گے اور اس انریلائزڈ پروفٹ کا 20% جو ہوگا وہ مائنورٹی انٹرسٹ میں سے مائنس کریں گے. آئیے جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اسی کوشچن کے اندر فکس کر کے. کوشچن 100% سیم. ادر انفارمیشن میں ہمیں جہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ یہ چیزیں سیل کی ہیں ایس کمپنی نے, وہاں سے اس کو دیکھنا ہوگا. ڈیورنگ دا ایئر 2008 ایس کمپنی سولڈ گڈس ٹو ایچ کمپنی فار 500 rupees. On closing date, goods valuing rupees 150 remained unsold, on which S company had made a profit of rupees 30. Unrealized profit وہی 30 rupees کا. اب یہاں پر ہم ورکنگ ایک مزید شو کریں گے. اس 30 rupees کی ڈویژن کی ورکنگ, تو وہ ہماری ورکنگ نمبر 6 کا ہی ایک حصہ بن جائے گی, کیونکہ ورکنگ نمبر 6 سے پہلے اس کو اب ہمیں شو کرنا ہوگا. بعد میں اسٹاک میں سے مائنس کرنے والی بات کر لیں گے. بلکہ یہ وہ ورکنگ ہے جو کہ گروپ ریزرو میں سے بھی انریلائز پروفٹ کو مائنس کرنے سے پہلے کی ورکنگ کہلائے گی. تو جناب ہمارے پاس اس ورکنگ میں 30 rupees کے انریلائز پروفٹ کی ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 80% 24 rupees بنتی ہے جو کہ گروپ ریزرو میں سے مائنس ہونی ہے, اور 20% 6 rupees بنتی ہے جو کہ مائنورٹی انٹرسٹ میں سے مائنس ہونا ہے. اور ان دونوں کا ٹوٹل 30 rupees جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ سٹاکس میں سے مائنس ہونا ہے. اب اس سوال میں چونکہ کنسولیڈیٹڈ سٹاک الگ سے نہیں فگر ہیں, ہم کنسولیڈیٹڈ کرنٹ ایسٹس میں سے مائنس کر لیں گے. یہ بات میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. تو جی اب ورکنگز دیکھیے گا. میں بات کو شروع کروں گا گروپ ریزروز کی ورکنگ سے. وہاں پر پی کمپنی کے تمام ریزروز 500 rupees کے, پوسٹ ایکوزیشن ریزروز آف ایس کمپنی 80% آف 180 کرنے کے بعد 144 rupees کے, امپیئرمنٹ لاس 84 rupees کا. یہاں تک باتیں وہی پرانی تھی. 560 آ گیا. اب انریلائز پروفٹ جو اس میں مائنس ہوگا وہ 30 rupees کا 80% مائنس ہوگا, یعنی کہ 24 rupees. تو جناب وہ 24 rupees جب 560 میں سے مائنس ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے 536 rupees. اور اب مائنورٹی انٹرسٹ کو دیکھ لیجئے. مائنورٹی انٹرسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی 140 rupees بنی تھی, 700 rupees کا 20%. اس میں سے اب ہم مائنس کریں گے انریلائزڈ پروفٹ 30 rupees کا 20%, تو وہ کتنا بن گیا جی 6 rupees. وہ جب ہم 140 میں سے مائنس کر رہے ہیں تو 134 rupees کی مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر ہمارے پاس آ گئی. لیں جی یہ تو تھی باتیں ورکنگز کی. آپ نے دیکھا کہ ان تمام ورکنگز میں صرف اور صرف ایک ورکنگ نئی نظر آئی آپ کو, جس میں کہ انریلائزڈ پروفٹ کی فگر کو ہم نے مائنورٹی انٹرسٹ اور ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق ڈیوائڈ کیا تھا. اور پھر ہم نے ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق جو اماؤنٹ آ رہی تھی 24 rupees کی اس کو گروپ ریزرو میں سے مائنس کیا, اور جو مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج کے مطابق فگر آ رہی تھی 6 rupees کی اس کو مائنورٹی انٹرسٹ میں سے مائنس کیا. اور کانسیپٹ اس کے پیچھے کیا ہے کہ جب سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کی ہوں گی تو جو پروفٹ سبسیڈری کمپنی نے کمایا اس کا کچھ حصہ ڈیفینیٹلی مائنورٹی کو پہنچ چکا ہے, اس میں سے مائنس کرو انریلائز پروفٹ کو جتنا پہنچ چکا ہے وہ پروفٹ مائنورٹی کے اندر, اور جتنا گروپ ریزرو میں پہنچ چکا ہے اس میں سے گروپ ریزروز کی حد تک آپ ہولڈنگ پرسنٹیج کو مائنس کریں گے. ٹھیک ہے, لے جی اب ایک نظر کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ پر ڈالتے ہیں. اس میں فکسڈ ایسٹس 1550 rupees جیسے کہ پہلے تھے, اور کرنٹ ایسٹس 720 rupees. یہ بھی آپ کو معلوم ہے 400 rupees کے کرنٹ ایسٹس
पेरेंट कंपनी के और 350 रुपीस के करंट एसेट्स सब्सिडरी कंपनी के। अब इनमें चूंकि क्लोजिंग स्टॉक शामिल है 150 रुपीस पर, लिहाजा इसमें से हम 30 रुपीस का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जब लेस करते हैं तो हमारे पास 720 रुपीस के करंट एसेट्स बाकी बचते हैं। टोटल किया तो 2270 रुपीस हमारे पास टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स की फिगर आ गई। शेयर कैपिटल एज यूजुअल पेरेंट कंपनी ही का लिखा जाएगा। रिजर्व्स हमने कैलकुलेट किए, आप रिजर्व्स की वर्किंग को देखिए, वहां से 536 रुपीस की फिगर यहां आ रही है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट कर चुके, 134 रुपीस की फिगर यहां आई, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास 400 रुपीस की बनती हैं। टोटल आ गया जी 2270। ले जी, ये थी बातचीत हमारी इस सिनेरियो के रेफरेंस में, जिसमें हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखा और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना सीखा। आज जो बातें मैंने डिस्कस की हैं उसको सम अप किए देता हूं। हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग के नतीजे में जो डेटर्स या क्रेडिटर्स की अमाउंट्स होंगी उनको आपस में कैंसिल करना है। बाज बुक्स यहां पर करंट अकाउंट का लफ्ज भी यूज करती हैं कि पेरेंट्स करंट अकाउंट appearing in the subsidiaries balance sheet and subsidiaries current account appearing in the parents balance sheet. In a way है वही वो ट्रेडिंग के अगेंस्ट डेटर एंड क्रेडिटर की बात। तो वो ट्रेडिंग के अगेंस्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को आपस में कैंसिल करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट का मसला हो तो हम कैंसिल करने के बाद गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट को बैलेंस शीट में शो कर देंगे करंट एसेट्स के अंदर। हाँ, अगर ये मसला नहीं है इस डिफरेंस का तो फिर हम कैंसिल करके फारग, ये मसला तो यहीं पर खत्म। इसके बाद अगली बात ये थी कि अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को चीजें सेल की हैं और वो स्टॉक में पड़ी हुई हैं या उसमें से कुछ पोर्शन स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो देखा जाएगा कि उसमें कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद उसे हम पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स जो अर्न किए हुए हैं उसमें से माइनस कर देंगे और सब्सिडरी कंपनी के जो स्टॉक हैं उसमें से माइनस कर देंगे। तो आसान बात क्या है कि पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स जा चुके हैं ग्रुप रिजर्व में और सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक्स जा चुके हैं कंसोलिडेटेड स्टॉक में। तो हम आसान बात ये समझते हैं कि हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ग्रुप रिजर्व में से भी माइनस कर देंगे और कंसोलिडेटेड स्टॉक में से भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बात थी अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें सेल की। और अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें सेल की हैं तो ऐसी सूरत में एज फार एज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द कंसोलिडेटेड स्टॉक इज कंसर्न्ड, उस पर तो कोई मसला नहीं है। वो जो सब्ट्रैक्शन हमने कंसोलिडेटेड स्टॉक में से करनी है वो 30 रुपीज ही की करनी है, यानी कि सारा का सारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है कंसोलिडेटेड स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की फिगर के दो हिस्से किए जाएंगे, एक होल्डिंग परसेंटेज के मुताबिक और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट परसेंटेज के मुताबिक। जो होल्डिंग परसेंटेज के मुताबिक का हिस्सा होगा वो ग्रुप रिजर्व में से माइनस होगा और जो MI परसेंटेज के मुताबिक हिस्सा आएगा उसको हम MI में से माइनस करेंगे, यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से माइनस करेंगे। बस जी इतनी सी बात थी जो कि हमने सीखी। आप अगर कंफ्यूज हुए बगैर कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अभी चंद एक बातें मजीद भी हैं जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रेफरेंस में हमने सीखना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक आप उनके लिए इंतजार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए।